अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको जियो टेलीविज़न नेटवर्क पर लैलतुल मुबारका की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम और सामीन गिरामी, तमाम पैगंबरों से ज़्यादा उम्र हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पाई। एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत नूह की खिदमत में हाजिर हुए अलैहिस्सलाम और उनसे अर्ज़ किया कि आपकी उम्र तमाम पैगंबरों की उम्र से ज़्यादा है, ज़रा ये तो बताइए कि आपने दुनिया को कैसा पाया। इनसे बेहतर कौन अच्छा जवाब दे सकता था। सबसे ज़्यादा उम्र आपकी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए जिब्राईल, मुझे ऐसा महसूस हुआ और ऐसा मालूम हुआ कि एक मकान के दो दरवाजे हैं, एक से अंदर गया दूसरे से बाहर निकला है। बस ये है दुनिया मेरे लिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कि एक मकान के दो दरवाजे हैं, एक से अंदर गया दूसरे से बाहर निकल आया। आज हम दुनिया के बखेड़ों में खोकर, आपको पता है किस चीज़ को भूल गए हैं? हम मौत को भूल चुके हैं, लेकिन मौत हमें नहीं भूली। मैं खामोशी चाहूँगा, थोड़ी सी कुछ अहम बातें आपसे कर रहा हूँ और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुफ्ती मोहम्मद नईम मदनी साहब इस वक्त कराची के एक कब्रिस्तान में मौजूद हैं हमसे गुफ्तगू के लिए, और मुझे उनसे कुछ सवालात करने हैं जो मैं अपनी रहनुमाई के लिए भी करना चाहूँगा और हम सब भी आगाह हो सकें कि हम किन गलतियों का इर्तिकाब करते हैं। तो मौत हमें नहीं भूली है, हम मौत को भूल गए हैं। मौत तो हर वक्त ऐलान करती है कि मुझे भूल जाने वालों, मैं तुम्हें ढूंढती रहती हूँ। तुम तो मुझे भूल गए हो, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढती रहती हूँ, तुमको पा लेती हूँ। तुम चाहे मजबूत किलों के अंदर क्यों ना हो, मजबूत मकानात में क्यों ना हो, मैं तुमको ढूंढ लेती हूँ। तुम मुझसे छुप नहीं सकते हो। कोई तुम में से ऐसा नहीं कि मेरा जायका ना चखे। हर नफ्स को मेरा जायका चखना है। और कितना बड़ा हादसा है ये जो हर मर्द और औरत पर आने वाला है, लेकिन हमें इसकी खबर नहीं है, हम इससे गाफिल हैं। हम आंखें बंद किए बैठे हुए हैं और सबसे बड़े हादसे का हम तस्करा नहीं करते, हम जिक्र नहीं करते, मौत की हम बातें नहीं करते। मिट्टी को हमने मिट्टी समझा हुआ है। मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, ये मिट्टी नहीं है, ये हम हैं, ये हम हैं। न जाने इस मिट्टी की तश्कील में कितनी हड्डियां हों जो अब मिट्टी बन चुकी हैं। सही। इसी तरह हम भी कई सौ साल बाद, हजारों साल बाद इसी तरह मिट्टी की शक्ल में पड़े होंगे। हमें इस दुनिया को तो सजाने की, संवारने की बड़ी फिक्र रहती है। ये दुनिया जो हमारा ठिकाना है, इसे तो हम सजाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, निखारना चाहते हैं। लेकिन जो कब्र हशर तक हमारा ठिकाना बनेगी, हम उसे सजाना और संवारना नहीं चाहते। हम उससे बिल्कुल गाफिल हैं, उसे भुला चुके हैं, उसे फरामोश कर चुके हैं। जो खुद कहती है, पता है आपको कब्र क्या कहती है? कब्र कहती है मैं कीड़ों का घर हूं, मेरे अंदर कीड़े हैं। तुम अपने घरों में तो बड़े अच्छे अच्छे प्रॉप्स सजाते हो, बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगाते हो, बड़े अच्छे शैंडलियर्स लगाते हो, फानूस लगते हैं, महंगे महंगे मार्बल लगाए जाते हैं, टाइल्स लगते हैं। लेकिन मैं वो घर हूं जिसमें तुम्हें आना है, वहां कोई फानूस नहीं, कोई शैंडलियर नहीं, कोई टाइल नहीं, वहां सिर्फ कीड़े हैं। वो कीड़ों से सजी हुई है। मैं वहशत का घर हूं, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं गफलत का घर हूं। उसी कब्रिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद नईम मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, मुफ्ती साहब, आप एक ऐसे मकाम पर हैं जहां पर यकीनन हम सबको जाना है, और हम में से बहुतों को खबर नहीं मुफ्ती साहब कि पता नहीं हमारा कफन सिलकर बाज़ार में आ चुका है और हम यहाँ पर इस वक्त आपसे भी गुफ्तगू कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन दर हकीकत हमारा वही घर है जहाँ पर इस वक्त आप मौजूद हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, और बहुत अदब के साथ, ताकि हमारी रहनुमाई भी आप कर सकें और हमसे जो गलतियाँ होती हैं उन गलतियों का हम दोबारा इआदा ना करें, वो भी हमें आप बतला सकें। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त कब्रिस्तान में जो लोग आ रहे हैं उनके क्या जज्बात हैं, वो किन जज्बात के साथ कब्रिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, और
کون سی غلطیاں آپ دیکھ رہے ہیں؟ قبروں کو پھلانگنا، دیے جلانا قبروں کے اوپر، کیا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ذرا تفصیل سے اگر ہمیں بتائیں تو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ واقعی قبرستان عبرت کا مقام ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں چونکہ ہماری تربیت نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کس طرح قبرستان جانا ہے، قبرستان جا کر کیا امور سر انجام دینے ہیں، کس طرح قبرستان والوں سے معاملہ کرنا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی آخرت، اپنی قبر کو یاد کرتے ہوئے ہم قبرستان آتے۔ سب سے پہلے سنت کے مطابق قبرستان والوں کو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے، وَأَنْتُمْ سَنَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَسْرِ کہتے، یعنی یہ کہ اے قبر والو تم پر سلام ہو اور تم ہم سے پہلے جا چکے ہو، ہم دوبارہ آنے والے ہیں۔ یہ جو سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا ہے، اس میں بھی عبرت کا اظہار ہے اور یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہمیں اسی قبرستان میں آنا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں بہت سارے ایسے معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں جو کہ شرعاً بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا قبرستان میں قبروں کی بے حرمتی معمول ہے، لوگ اپنے پیاروں کی قبر کی تلاش میں دوسروں کے پیاروں کی قبروں کو رونتے ہوئے جا رہے ہیں، حالانکہ قبروں کا احترام ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا کہ دیے جلائے جا رہے ہیں، آگ سے تو بچنے کی ہم دعا مانگتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارے اپنے پیارے ہماری قبروں پہ آگ جلا کے چلے جاتے ہیں، تو یہ اچھا شگون نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ قبروں پہ بالکل دیے نہیں جلانے چاہیے، بلکہ جو خوشبو کے لیے اگر بتیاں جلائی جاتی ہیں ان سے بھی پرہیز ہی مناسب ہے، ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ ویسے بھی ہمارے قبرستانوں میں 15 شعبان کی مناسبت سے کافی روشنی کا اہتمام کر دیا جاتا ہے، تو دیوں کی یہاں کم از کم ضرورت نہیں ہے کہ روشنی کا اہتمام کیا جائے۔ اور چونکہ آج قبرستان میں آنا نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، تو سنت کی ادائیگی کی نیت ہونی چاہیے۔ راستے میں آتے ہوئے بھی ڈاکٹر صاحب بہت سارے ایسے معاملات دیکھے کہ لوگ پٹاخے بجا رہے ہیں، تماشے ہو رہے ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے۔ امن و امان کی اتنی خراب صورتحال ہے ہمارے شہر میں خاص طور پہ اور پورے ملک میں بالعموم، اس کے باوجود ہماری یہ بے راہ روی اور تماش بینی اور عجیب و غریب حرکتیں ظاہر کر رہی ہیں کہ ہم ابھی تک سنجیدہ ماحول میں پرورش نہیں پا سکے ہیں اور ہم سنجیدہ نہیں ہو سکے ہیں۔ ہمارے اندر ابھی بہت ساری کمی ہے، ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہوگا اور جاگنا ہوگا، اور جاگنے کے لیے بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ یہ راتیں، یہ ایام ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں یہاں آنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے اور ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ دعائیں تو یہاں لوگ کر رہے ہیں اپنے پیاروں کے پاس اور ان کے لیے اصالِ ثواب بھی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، جی اچھی انداز میں اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ غیر شرعی حرکات میں ملوث ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ذرا چونکہ اس وقت آپ کو پوری دنیا میں دیکھا اور سنا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم جہاں سے یہ اس وقت ٹرانسمیشن کر رہے ہیں یہاں پر بھی بہت بڑی تعداد میں خواتین و حضرات موجود ہیں اور آپ کو اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ مفتی صاحب، یہاں پر نماز کا بھی ہم نے اہتمام کر رکھا ہے اس ٹرانسمیشن میں، اور میں بار بار لوگوں سے یہ اپیل اور التجا کر رہا ہوں کہ جو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں وہ بھی کچھ دیر کے لیے اپنے ٹیلی ویژن کو بند کریں اور نمازوں کا اہتمام کریں، کیونکہ آج کے دن عبادتوں کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے، تو عبادتوں سے غافل نہ ہوں، سجدوں سے غافل نہ ہوں، قیام سے غافل نہ ہوں۔ کیا آپ ہماری رہنمائی کریں گے کہ آج کی شب کون سی وہ خاص عبادات ہیں قبرستان جانے کے سوا؟ کیونکہ قبرستان جانے کا حکم اس لیے بھی ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، اور کچھ روایات آتی ہیں مفتی صاحب، اگر آپ ہمیں تھوڑا سا سمجھا دیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آج کی شب، یہ روایات ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں کہ آج کی شب مردے گویا منتظر ہوتے ہیں کہ ان کے پیارے ان کے پاس آئے کہ نہیں آئے۔ کیا یہ درست ہے یا یہ ایک مت ہے؟ نہیں، بالکل یہ بات صحیح ہے، مردے انتظار کرتے ہیں، کیونکہ اسلام نے کسی بھی انسان کو اس دنیا سے جانے کے بعد بالکل ختم نہیں کر دیا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ منتقل ہوئے ہیں، یہ موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جتنی زندگی دنیا میں مقرر کی تھی انہوں نے یہاں گزار لی ہے، اب ان کی بقیہ زندگی آخرت کی ہے، یہ دوبارہ اپنے اعمال کے مطابق جزا پائیں گے یا سزا پائیں گے، اور ان کی روحوں کو احساس ہوتا ہے ان کی قبر پہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا۔ اسی وجہ سے نبی کریم نے یہ فرمایا کہ ہم سلام کریں ان کے پاس پہنچ کر، السلام علیکم یا اہل القبور کہیں، اور ان کی طرف سے ہمیں جواب بھی ملتا ہے۔
اور جہاں تک آپ نے فرمایا کہ کون سی عبادتیں کی جائیں، تو چونکہ یہ لیلۃ السق بھی ہے، اعمال کی تبدیلی کی رات بھی ہے، تو اپنے گزشتہ سال کے نامہ اعمال کو دھونے کی نیت سے اگر صلاۃ التوبہ پڑھ لی جائے، صلاۃ الاستغفار پڑھ لی جائے، نفل پڑھ لیے جائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے گڑ گڑا کر، رو کر کہ یا اللہ پچھلے سال مجھ سے جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، میں اس پہ شرمندہ ہوں، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، میرا آنے والا سال پچھلے سال سے بہتر بنا دے، میرے پچھلے سال کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، تو یہ بہت اچھا عمل ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے ہمیں یقیناً یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ معاف کرنے والا ہے اور گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرنے والا ہے۔ صلاۃ التوبہ کا مفتی صاحب طریقہ کار بھی اگر صلاۃ الاستغفار اور صلاۃ التوبہ کا آپ بتا دیں تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب لوگ یہاں سے اٹھ کر نماز کے لیے جائیں گے تو ایٹ لیسٹ صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، اور جو ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی اہتمام کر لیں، اگر آپ طریقہ بتا دیں۔ جی دیکھیں، صلاۃ التوبہ توبہ والی نماز، صلاۃ الاستغفار استغفار کے لیے پڑھی جانے والی نماز، ان نمازوں میں ہمیں نیت یہ کرنی ہے کہ ہم یہ 2 رکعت جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری توبہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہے، اپنی ساری غلطیوں سے معافی کا اظہار ہے، یہ نیت دل میں ہونی چاہیے۔ نبی کریم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو صلاۃ التوبہ کی نیت ہم نے کرنی ہے بالخصوص، اور باقی نماز کا طریقہ کار بالکل ویسا ہی ہے جیسا عام نماز پڑھی جاتی ہے۔ البتہ کوشش یہ کی جائے کہ اس کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص دونوں رکعتوں میں پڑھ لیں، کیونکہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ کی توحید کا اعلان بھی ہے اور بندے کے اخلاص کا اظہار بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی محمد نعیم مدنی صاحب، کراچی کے تاریخ روڈ کے قبرستان سے آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ہم تھوڑی دیر کے بعد میانی صاحب قبرستان بھی آپ کو لیے جائیں گے، جہاں پر مولانا ضیاء الحق نقشبندی صاحب موجود ہیں، اور لاہور میں اس وقت کیا عالم ہے، لاہور میں لوگ کس طرح سے قبرستان جا رہے ہیں، کیا وہاں پر بھی قبروں پر دیے جلائے جا رہے ہیں، جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کوشش کی جانی چاہیے، ویسے ہی بہت روشنیوں کا اہتمام ہوتا ہے، ہم آگ کو قبر سے دور رکھیں، کیونکہ ہمیں آگ سے ہی بچنے کا حکم بھی ہے اور اس کے لیے دعائیں بھی ہمیں سکھائی گئی ہیں، لہٰذا آگ کو قبر سے دور رکھنا چاہیے، خوشبو کا اہتمام بھی کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور بھی بہت سارے آداب ہیں جیسا کہ مفتی صاحب نے بتلایا، اور ناظرین اور حاضرین میں آپ سے بھی کہوں گا کہ یہ جو ہم قبروں کو پھلانگتے ہیں، عموماً میں نے تدفین میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور تدفین کے دوران قبروں پر بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی کیا کریں، اب تدفین ہو رہی ہے، جگہ تو ہوتی نہیں، تو کوئی نہ کوئی قبر پہ بیٹھ جاتا ہے، اور بہت آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، اگر ان کو منع بھی کیا جائے تو جواب یہ ملتا ہے کہ پھر کیا کریں، کیا کھڑے رہیں، تو کچھ احترام ہوتے ہیں، انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل اس نے بھی یہیں پر آنا ہے، مانا یہ بات کہ اب قبر کے اندر آپ کے اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے، اب قبر کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے کہ آپ اس پر بیٹھیں تو کسی کو تکلیف ہوگی، ایک احترام ہوتا ہے، احترام کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ لیٹا ہوا ہے، کیا اس پر کوئی بیٹھ جائے تو اچھا لگے گا اسے، اسی طرح سے ہر مردے کا اپنا ایک عمل ہے جس کے تحت وہ جواب دہ ہے، لیکن اب وہ مردہ کیا کر رہا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن آپ اتنا تو جانتے ہیں کہ جو نیکوکار ہوتے ہیں وہ اپنی قبروں میں بھی سلامت رہتے ہیں، تو اگر وہ قبر کسی نیکوکار کی ہے اور آپ اس کی قبر پر بیٹھ گئے تو پھر جو تکلیف آپ اسے دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہیں تکلیف ہم تک نہ پہنچ جائے، لہٰذا بہت احتیاط کرنی چاہیے، قبروں کو پھلانگنا نہیں چاہیے، قبروں پر بیٹھنا نہیں چاہیے، اور خاص طور پر قبرستان کے اندر جو یہ جھوٹے جعلی عامل بیٹھ کر وہاں پر تعویذ گنڈے کرتے ہیں، قبروں کو استعمال کرتے ہیں، وہاں پر تعویذ دبائے جاتے ہیں، جادو کیے جاتے ہیں، پتلے دبائے جاتے ہیں، ان پر تو آج کی شب بھی اللہ کا عذاب ہے، اللہ ان کی طرف نظر نہیں فرمائے گا، اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا، کینہ پرور کی بخشش نہیں ہوگی، بغض رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوگی، عداوت رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوگی، قاتلوں دہشت گردوں کی بخشش نہیں ہوگی، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، جو توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہمیں علماء کرام سے معلوم بھی کرنی ہے، لیکن میں پہلے ریحان قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت کے چند اشعار پیش کریں، اور پھر ہم میانی صاحب کے قبرستان آپ کو مولانا محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب کے پاس لیے جائیں گے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جیو کی پوری ٹیم کو مبارکباد آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن کے انعقاد پر، اور آج کی اس مبارک رات کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ محبت سے تمام احباب درود پاک نذرانہ پیش کیجئے۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی سب پڑھیے بھر دو جھولی میری یا محمد بھر دو جھولی میری جان عالم لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی تم زمانے کے مختار ہو یا نبی بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی حق سے پائی وہ شان کریمی مرحبا دونوں عالم کے والی مرحبا دونوں عالم کے والی اس کی قسمت کا چمکا ستارہ اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی ہے مخالف زمانہ کدھر جائیں ہم ہے مخالف زمانہ کدھر جائیں ہم حالت بے کسی کس کو دکھلائیں ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ ہم تمہارے ہیں یا مصطفیٰ جو حضور کے در کا سوالی و بھکاری ہے میرے ساتھ مل کر صدا بلند کر دے ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ کس کے آگے بھلا ہاتھ پھیلائیں ہم بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی یہ کہیں گے خوشی سے ہاں امتی یہ کہیں گے خوشی سے کیا آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد کیسے کہیں گے کس دوست سے کہیں گے مل کر آ رہے ہیں جن کی ہے شان سب سے نرالی جن کے کاندھوں پہ کملی ہے کالی جن کے کاندھوں پہ کملی ہے کالی آ رہے ہیں وہ شاہ دو عالم جن کے کاندھوں پہ کملی ہے کالی ذرا میدان محشر کو سیکنڈز میں تصور میں لار کر اس شعر کو سماعت کیجئے محشر کے روز پیش خدا ہوں گے جس گھڑی محشر کے روز محشر کے روز محشر کے روز پیش خدا ہوں گے جس گھڑی ہوگی گناہگاروں میں اس درجہ بے کلی آتے ہوئے نبی آتے ہوئے نبی آتے ہوئے نبی وہ جو دیکھیں گے امتی آتے ہوئے نبی وہ جو دیکھیں گے امتی
امتی ایک دوسرے سے سب یہ کہیں گے خوشی خوشی آ رہے ہیں محمد بولو آ رہے ہیں وہ محمد سارے بولو آ رہے ہیں حشر کا دن حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے تو پھر قیامت میں ایک اور قیامت ہوگی حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی یہ کہیں گے خوشی سے ہاں امتی یہ کہیں گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ محمد بولو آ رہے ہیں وہ محمد جن کی ہے شان سب سے میرا کس بات کا غم کو ڈر ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے اور مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے آ رہے ہیں وہ محمد آ رہے ہیں وہ محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی گر تمہیں نہ سنو گے میری کون سنے گا گر تمہیں نہ کرو گے کار میں کون کرے گا آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا محمد صلی اللہ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا مسکراتے ہوئے آپ آ جائیں گے 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 حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا محمد
فقط اتنا سبب ہے، انعقاد بزم محشر فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کی ہے شان سے سبحان اللہ، محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی، جن کی ہے شان سب سے نرالی۔ خوبصورت محفل جم چکی ہے، جی نہیں چاہتا کہ کچھ اور اس کے بعد شروع ہو، اللہ لیکن ظاہر ہے کہ پروگرام کو آگے بھی بڑھانا ہے، لیکن پہلے ایک وقفہ لیتا ہوں میں، اور وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے ہم تو ریحان قریشی، ابھی آپ نے ان کا انداز نہیں دیکھا بھائی، ماشاءاللہ یہ بھی بہت عشق سے، بہت محبت سے، بڑے چاؤ سے پڑھتے ہیں، تو پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، اور اس کے بعد ریحان قریشی، علماء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ کو جو سوال کرنے ہیں اپنے ذہن میں رکھیے، لکھ کر دے سکتے ہیں تو لکھ کر دے دیجئے، اور ناظرین آپ سے ایک مرتبہ پھر ملتمس ہوں، بار بار التماس کر رہا ہوں، ٹرانسمیشن اپنی جگہ، نماز سب سے اوپر، لہٰذا نمازیں قائم کیجئے، جیسے جیسے موقع ملتا جا رہا ہے نوافل پڑھیے، مصلی پر بیٹھ جائیے، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الاستغفار، صلاۃ التسبیح، یہاں پر جو حاضرین موجود ہیں وہ بھی نماز قائم کر سکتے ہیں۔ فی الحال ایک وقفہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔